बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के दिन और तकरीबन इसी वक्त मुल्क सोग में था। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। इसी रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान की बल्कि दुनिया इस्लाम की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म को सरे बाजार जो है वो कत्ल कर दिया गया। उनका इंसाफ आज भी नहीं हुआ। 14 साल बीत गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी आज़ाद हैं और ये इंसाफ आज तक होता दिखाई भी नहीं दिया। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल इतना आसान था कि उसको भुला दिया जाए? और ये महज एक लीडर का कत्ल था, ये महज एक खातून का कत्ल था, ये महज एक सियासी जमात की सरबराह का कत्ल था, या ये कत्ल जमहूरियत का कत्ल था, ये एक सोच का कत्ल था, ये एक रोशन ख्याल पाकिस्तान का कत्ल था। और मोहतरमा ने अपने आखिरी जलसे के अंदर जो तकरीर की थी, वो तकरीर बिलाशुबा पाकिस्तान में हर जगह हर बच्चे को बतानी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सट्रीमिज्म थी उसका एक गलबा हो रहा था, और जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म छा रही थी, इंतहा पसंदी की तरवीज हो रही थी, जिस तरह से तालिबानाइजेशन थी, उसको ललकारा था। एक औरत ने ललकारा था, एक खातून ने ललकारा था, और वो लीडर एक रहनुमा की सूरत उभरी थी, और उन्होंने फिर अपनी जान इसी रावलपिंडी में जाने आफरीन को स्पुर्द कर दी। आज के दिन उनको हमारा सुर्ख सलाम, उन जैसी तमाम आवाज़ों को हमारा सलाम। आज बहुत बड़ी एक जो शहादत के सिलसिले में, बरसी के सिलसिले में तकरीब हुई गढ़ी खुदा बख्श में, जहाँ पे जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे। बिलावल भुट्टो साहब ने फिर आज एक मरतबा फिर इंतहा पसंदों के साथ रियासत के मुआहिदों को चैलेंज किया है, और ये कहा है कि किसी तौर पे दहशत गर्दी के सामने रियासत को सरनिगू नहीं होना। बहुत ललकार के आज बात की है। इसके साथ साथ बहुत सारी और बातें भी उन्होंने की, और डील के जो तासुर दिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर की सुबह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए यही बात हो रही थी कि वो डील करने के लिए आई हैं, लेकिन उसी शाम उनको जो है वो शहीद कर दिया गया था। इसके हवाले से जो बहुत सी कल से इस्लामाबाद के अंदर फिजा बनी हुई थी, जरदारी साहब की आमद की खबरें थी, यहाँ पे उनकी मुलाकातों की मुबैना मुलाकातों की खबरें थी। बहरहाल वो वापस गढ़ी खुदा बख्श भी गए और उन्होंने एक मुख्तसर सा खिताब भी किया, लेकिन इस मौके पे बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाए देती हूँ। डील का रात टीवी पे सुना होगा। ये वही कलम थे जो 27 दिसंबर 2007 का सुबह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते थे कि शहीद बीबी डील कर रही थी। जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी सियासत नहीं कर सकती है। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 जनवरी की तारीख दे रही है कि लाहौर से जो है वो कैंप लगाया जाएगा, यह एहतजाज का आगाज किया जाएगा जो कि इस हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से भी बहुत सी खबरें और अफवाहें जो है वो गर्दिश में हैं। अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट से कि जनवरी में धमाका होने वाला है, मियां नवाज शरीफ के लाहौर के अंदर एक खिताब से कि मैं जल्द वतन वापस आने वाला हूँ, बहुत सारी अफवाहों को जोर मिला, और यहाँ तक कि ये खबरें चलना शुरू हुई कि मियां नवाज शरीफ जनवरी में ना सिर्फ वतन वापस आ रहे हैं बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो खत्म होगी क्योंकि उनके फैसले उनके हक में आ जाएंगे, जिसके बाद एक मंजरनामा तब्दील होगा। इसकी तरदीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। ताहम जो हमने सुना मोहतरम मियां इमरान खान साहब ने अपने तर्जुमानों के साथ जो बातचीत की, उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली की सजा खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये डील हो रही है, क्यों ना तमाम जो कैदी हैं जेलों के अंदर उनको रिहा कर दिया जाए। हो क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर, क्या खिचड़ी पक रही है? बहुत से अहम सवालात हैं। इस वक्त असेंबली का इजलास भी है, कल एक मिनी बजट पेश करने का भी इम्कान है जो कि बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के मुआशी सूरत हाल में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम और इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों की तरफ देख रही है। सियासतदान क्या करेंगे? हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
کے سینئر رہنما وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روشن خیال چہرہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ندیم افضل چند صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑے بھائی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگین جو نظریاتی سیاست ہے اس کو فالو بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ محترمہ کی شہادت، ڈیل کی خبریں، ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کہا کہ غیر جمہوری لوگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، ان سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے، ڈیل نہ ہوتی تو شہداء کا قبرستان نہ ہوتا. کیوں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات پہ یقین کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے اور کیا پیپلز پارٹی اس وقت ڈیل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے؟ جی شکریہ. آپ نے بلاول صاحب کا کلپ دکھایا، اس میں بڑا واضح طریقے سے انہوں نے اپنا موقف دیا اور ان تمام جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، ان کلموں کا انہوں نے ذکر کیا اور اس چیز کو انہوں نے رد کیا. اسما بہن، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن حالات سے ہمارا اپوزیشن کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پچھلے 3.5-4 سال سے ہمارا بیانیہ یہ رہا کہ جس میں ہم نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ بھی کہا، اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس کے اندر جو رول ہے ان کو حکومت میں لے کے آنے کا جو رول ہے اس کو بھی سامنے لے کر آئے. اور اگر کوئی بھی جماعت، اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت اگر ڈیل کرتی ہے تو وہ اپنے بیانیے کی نفی کر دے گی. نہ صرف اپنے بیانیے کی وہ نفی کر دے گی جو پچھلے 3.5-4 سال سے لیے رکھا تمام سیاسی جماعتوں نے، بلکہ اس میں وہ مورل ایج بھی لوز کر جائیں گے جو انہوں نے ایک مینٹین رکھی ہے بار طور اس حکومت کے سامنے. تو گفتگو پھیلائی بھی جاتی ہے، آپ کے علم میں، اور پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. وقت اور حالات تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی جائے. اس سے پہلے بھی کئی مواقع آئے اور اگر ڈیل کر لی جاتی یا کی جاتی تو وہ پھر ایک راستہ دینے والی بات ہوگی حکومت کو. یہ کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے فارمولا بنانے کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیں حکومت کا، ہم کہتے ہیں ان کو چلتا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب سے کسی نے یقیناً رابطہ کیا ہوگا کہ کوئی فارمولا بنائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے حکومت کو. نہیں اسما بہن، اس میں ہم اپنے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اپوز تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کردار نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت ایک لمبا عرصہ ان کا ڈائریکٹ حکمرانی رہی اور پھر اس کے علاوہ جو ان کا اثر رسوخ ہے ہماری سیاست میں، جو انوالومنٹ ہے، وہ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کے علم میں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے رابطہ کیا ہو، اس کے پاس مینڈیٹ تھا کوئی بات کرنے کا یا نہیں کرنے کا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ تو اس طرح کے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں اس طرح کی باتیں کون سا پہلی دفعہ ہوئی ہیں یا ہو رہی ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، ابھی آپ نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ تقریباً 400 ارب روپے کا ایک نیا منی بجٹ آ رہا ہے. بالکل. ساتھ ہی ساتھ جو عوام پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری میں پسے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک یہ نیا وار کرنے جا رہی ہے حکومت. اور آئی ایم ایف کے کہنے پر اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی کی جو لیجسلیشن لے کر آ رہی ہے حکومت، اپنی ہم جو اکنامک سوورینٹی، اس سوورینٹی کے ساتھ ہماری ریاست کی سوورینٹی جڑی ہے، وہ ہم جس طریقے سے سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑے تشویشناک اقدام ہے جو حکومت اٹھانا چاہتی ہے. اس میں صرف اتنا میں آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم بلا شبہ اپوزیشن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اس پر احتجاج کرے گی، ماضی کی طرح کرتی آئی ہے. لیکن یہ جتنی خطرناک لیجسلیشن اور منی بجٹ لے کے آیا جا رہا ہے، اس میں میرے خیال سے اپوزیشن کو تھوڑا ذرا زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. مسترد کیا جا سکتا تھا نا، مسترد کے علاوہ اگر ہم مسترد نہ بھی کر سکیں، میرے خیال میں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اپنی کوارڈینیشن بڑھا کر قومی اسمبلی کے سامنے اپنے ورکرز کو جمع کرنا چاہیے تھا. اس دن ایک واضح پیغام دینا چاہیے تھا کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. درست بات ہے. اور لیکن ابھی تک ایسی کوئی ہلچل ہم نے نہیں دیکھی ہے. یہ جو مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ آج ہونا یہی چاہیے تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ بیٹھتے، وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتے اور ایک لائعمل بنایا جاتا. اور آپ کے پاس ایک چانس
چانس بھی تھا کہ مالیاتی بل کو مسترد کیا جائے جس کے ذریعے حکومت جا سکتی ہے، جو کہ لیجیٹمیٹ سٹیپ ہوتا نہ کہ لانگ مارچز اور اس کی جگہ. ایسا کیوں نہیں ابھی تک ہم نے دیکھا اسلام آباد؟ جی پہلے تو چونکہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا ابھی کچھ دیر پہلے محمد نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بڑا دلچسپ ہے، دیکھنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو میں شہید محترمہ کی جو بہت ہی حادثاتی اور المناک موت ہے اس کو نہیں بھولا، لیکن جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی جمہوریت کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے، میں اس کو بھی نہیں بھولا اور میں وہ دن دیکھنا چاہوں. اس کو بہت اچھا پیغام ہے. کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف میاں صاحب ہاتھ بڑھا رہے ہیں، دوستی کا، مفاہمت کا، محبت کا، پیار کا؟ جی نہیں، ہمارا ہاتھ تو ہمیشہ سے موجود ہے. اس میں رکاوٹیں آتی ہیں مقتدرہ کے رول کی وجہ سے، مختلف مجبوریوں کی وجہ سے پارٹیوں کو جو ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ایک کمٹمنٹ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس کو آپ ہزار بات کہیں لیکن وہ ملک کو آگے لے جانے والی دستاویز تھی. پاکستان کے آئین کے بعد اگر ملک کو آگے لے جانا تھا تو وہی ایک دستاویز ہے جو ہمارے پاس وہ موجود ہے. تو ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے. اور اس جو ڈیل کی جو بات کی جاتی ہے، ڈیل کیا ہے، ڈیل کیا ہونی ہے؟ ڈیل یہ ہونی ہے، جو بھی کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل اب دیمک زدہ ہائیبرڈ نظام ہے اس کے تسلسل کی آپ گارنٹی دے دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مقتدرہ کی تابع داری ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، غریبوں کے گلے کٹ گئے ہیں مہنگائی سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ اسے کہیں ہاں جی ہم اس سے ایگری ہیں، تو یہ تو بالکل ایگری نہیں. اچھا، یہ ڈیل کے لفظ کو بھی ڈیفائن کرنے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے زور آور رہی ہے، طاقتور رہی ہے، سیاست میں ان کا کردار رہا ہے. تو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ تاثر سیاستدانوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف کی ڈیل ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے. تو اس کو بھی تو سیاستدانوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. نقطے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مقتدرہ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی چاہے مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مل کر اگر ان کو مذاکرات کے ذریعے اس پر لایا جاتا ہے اس نقطے پر کہ وہ سیاست اور جمہوری عمل سے باہر نکل جائیں، اپنے آئینی کردار تک محدود ہوں، تو یہ سودا نہیں ہے، یہ آئین پاکستان پر عمل درآمد ہے. کہ بھئی ہم ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں، 74 سال، یہ سال اب جو نیا شروع ہوگا پاکستان کے 75 سال پورے ہونے والے ہیں 2022 میں. کیا ہم 75 سالوں میں اسی دلدل میں بار بار گرنا ہے، پھر بڑی تکلیفوں سے ایک طرح نقصان کروا کے جو محترمہ بینظیر بھٹو کا پھر باہر آنا ہے، پھر دلدل میں گرنا ہے؟ آپ دیکھیں نا، محترمہ کی جو شہادت ہوئی، ان کا اگر واحد انتقام دو طریقے سے لیے گئے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپریشن راہ راست کیا سوات میں اس کے ذریعے، اور دوسرا ضرب عضب کیا جو مسلم لیگ نون نے. ہم جماعتیں دو لڑی ہیں نا دہشت گردی سے، بالکل. تو محترمہ کا اگر کوئی ہم انصاف کے قریب تر پہنچے ہیں تو ان دو آپریشنز میں، جس میں پاکستان کی افواج بھی شامل تھی، لیکن اس پر ایک منتخب حکومت جس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھے. آج ہم دوبارہ اس کی طرف گھوم کر جا رہے ہیں کہ پاکستان پھر جو ہے اسی دلدل میں دوبارہ گرنے جا رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں خرم صاحب، آپ تینوں ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور سیاستدان ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں. کیا یہ ڈائیلاگ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یا سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ سیاست میں اپنی جو مداخلت ہے وہ ختم کر دیں؟ تو اس کے طریقہ کار کے اوپر آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہمیں آگے لے کے چلیں؟ دیکھیے اس پہ حقیقت یا ایک ریس رہے گی کہ پہلے میں اس کی باری کب آئے؟ ہم اس کا یہ ایک ہم سب کے لیے ایک فکری چیلنج ہے کہ وہ کون سا فورم ڈیوائز کیا جائے جہاں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز کا ایک نیا سوچ لائی جائے کہ بھئی ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا. اگر اسی طرح بار بار عوام کا مینڈیٹ چوری ہوگا یا عوام میں جو مقبول ترین لیڈر ہیں ان کے قتل ہوں گے، ایک دفعہ نہیں بار بار ہوں گے، یا ان کو جلا وطن کیا جائے گا، ان کو باہر پھینکا جائے گا سیاست میں سے بالکل ایک غیر منصفانہ طریقوں کے ذریعے، کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیونکہ ملک دیکھیے، ہم تمام یہ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ جی اقتدار کدھر آ رہا ہے، کون ڈیل کر رہا ہے. اصل ایشو ہے کہ گیس نہیں ہے پاکستان کے گھروں میں، پاکستان کی انڈسٹری میں گیس نہیں ہے. ابھی یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پچھلے ہفتے جو پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، 22% مہنگائی ہے. جی
22%। 22% کا مطلب ہے کہ لوگوں کا گلا نہ صرف کٹ گیا بلکہ سر کٹ کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ تو جب اگر 22 پچھلے 10 ہفتوں سے جب یہ شروع ہوا تھا ابھی جنوری میں زیادہ ہوگی جو کہ 16% تھی اکتوبر کے آخر میں، اب دسمبر کے آخر میں 22% ہے، مستقل بڑھ رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے، اصل کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کا اقوام عالم میں اس کا وزن گھٹتے گھٹتے صفر ہو گیا۔ یہ ایشو، یہ کرائسس ہیں جو ہم نے سالو کرنے، اور اس میں اقتدار جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم آگے آئین کے مطابق چلیں گے۔ آئین کے مطابق، یہ اب آپ کی، یہ مجھے پتا ہے ندیم افضل چاند صاحب، یہ آپ کا بھی ایک بڑا ہی سینسیٹیو قسم کا ایشو رہا ہے۔ میں محترمہ کی ایک تقریر بھی ویسے سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ آج ان کا دن ہے، اگر ہمارے پاس ہے تو وہ چلا دیں، جو بی بی نے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، 1997 کی سپیچ ہے، ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، ذرا سنوائیے گا۔ ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے، ڈیفیم کیا گیا ہے، جھوٹے جھوٹے ڈاکیومنٹریز تیار کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں، کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا؟ آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں پیش کرو اور بتاؤ کہ کیا سیاستدان برے ہیں یا سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی ہے۔ اسی میں انہوں نے آگے کہا کہ پارلیمانی نظام کو لپیٹنے کے لیے اور صدارتی نظام کے لیے جو ہے وہ سیاستدانوں کو ڈی فیم کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اسم بی بی بہت بڑا لاس تھا آج کا دن 27 دسمبر، میں سمجھتا ہوں شہید بی بی کا، لیکن جو اس کی سوچ تھی بی بی کی، ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا چارٹر آف ڈیموکریسی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تھا، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 2 پارٹیوں تک محدود رہے۔ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ساری پارٹیوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا، آگے ان کو لے کے چلنا۔ اور پھر جب محترمہ کی شہادت کا اگر بدلہ لینا ہے تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، جو بھی آپ نے تقریر بھی سنائی، اور دوسرا اس ملک کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ یقیناً مہنگائی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ ہے یہاں جوڈیشل ریفارمز، کیونکہ جس ملک کی عدالتیں لوگوں کا اعتماد اس پہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ اور ہر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ہر کوئی کوشچن عدالتوں پہ کرتا ہے، اور انصاف بھی عدالتوں سے چاہتا ہے، وکٹم بھی عدالتوں کے، یہ سب تحریک انصاف نے کرنا۔ اچھا میری بات سنیں، صرف تحریک انصاف اکیلی نہیں کر سکتی، یہ سب کی ذمہ داری تھی، اب بھی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری۔ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہٹ گیا سارے لوگ، نون لیگ پہلے ہٹی، پھر ساری جماعتیں ہٹ گئی، تو یہ پہلا کمپرومائز تھا۔ اس کے بعد اب اگلا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس ملک میں جمہوریت، بالکل جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کسی سے مدد ایسی غیر جمہوری قوتوں سے نہ مانگیں۔ انہوں نے کہا کون سا فورم، جو آپ نے کہا سول ملٹری ریلیشن کا ڈائلاگ، جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو فورم بن نہیں گیا تھا 2 دنوں میں، تو فورم تو بن جاتے ہیں، اپوزیشن بھی بنا لیتی ہے، حکومتیں بھی بنا لیتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کا ایجنڈا ہوگا نا، جب آپ کا ایجنڈا ہوگا، ایجنڈا آپ 3-4 چیزیں ڈیفائن کر لیں، جوڈیشل ریفارمز لے لیں، لوکل گورنمنٹ لے لیں، مساق معیشت لے لیں، یہ 3-4 ایجنڈے ہیں اس ملک کے، فارن پالیسی لے لیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ڈائلاگ اوپن ہونا چاہیے، اور یہ ضرورت ہے۔ اس وقت جتنے کرائسس ہیں اس ملک میں، جس لیول پہ کرائسس ہیں، ان پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اکیلی جماعت نہیں۔ پہلی جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، پرائم منسٹر جس دن انہوں نے خطاب کیا، اس دن بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، دونوں نے مساق معیشت کی بات کی۔ میں کہتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا مساق معیشت کا، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن ساتھ ہی جب پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی تو شور بھی پڑ کو اسپیچ بھی نہیں کرنے دی گئی تھی۔ تو کیا اس کی وجہ سے آپ نے ڈائلاگ ہی ختم کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ ہونا چاہیے، میں آج بھی سمجھتا ہوں ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ اس ملک میں ڈیموکریسی میں یا پارلیمانی نظام میں ڈائلاگ کے بغیر آگے چلے ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہلی کی سزا ختم کرنے کی جو باتیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور جیلوں کو جو ہے وہ کھول دینا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کنفرم خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتا اس بات کا، اس خبر کا، پرائم منسٹر ترجمانوں سے انہوں نے، یہ تو ہیڈ لائن میرے علم میں نہیں ایسی بات، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ ہو، خواہ میاں صاحب ہوں یا کوئی عام آدمی ہو، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، اور عدلیہ اگر اپنے آپ کو آزاد دکھانا چاہتی ہے، لوگوں کی ہوپ دینا چاہتی ہے، تو سب کے ساتھ ایک جیسا قانون ہوگا۔
تو میں سمجھتا ہوں معاملات آگے چلنے کے، ورنہ اسی طرح ہی ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، گالی گلوچ ہوتا رہے گا، پارلیمانی نظام مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوگا. وہ تو کمزور ہو چکا ہے، ہوگا، مزید ہوگا، اور اسی لڑائی سے ہوگا. تحریک انصاف نے کیا، کسی اور نے تو کیا نہیں. میں نہیں سمجھتا، اس سے پہلے بھی جن جماعتوں نے بھی کیا، سب نے حصہ ڈالا ہے اس میں، سب نے ڈالا ہے، سب نے حصہ ڈالا ہے. اگر ایمانداری کے ساتھ نہیں صرف آپ طریقے انصاف کے ذمہ نہ لگائیں. اب 18ویں ترمیم میں دیکھیں نا، اس کے بعد پارلیمانی نظام میں لوکل باڈیز کی جماعت نے افیکٹو مشرف ڈکٹیٹر تھا. آج پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دے لیں، سب سے اچھا نظام اس کا تھا. یہ کس نے کہا سب سے اچھا نظام؟ میں کہتا ہوں، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں سر، لوکل باڈیز کی بات کر رہا ہوں. ڈکٹیٹر جو خود آئین توڑ کے آیا، اچھا ڈکٹیٹر نے دیا تھا نظام، پولیٹیکل جماعتوں نے لڑا تھا، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، کیو لیگ نے، سب نے لڑا تھا، بالکل چڑھا تھا. سیاسی جماعتوں نے اچھا نظام اتنا کیوں نہیں دیا آج تک؟ وہ تو پھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جماعت کہی تھی کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی، اور وہاں پہ ٹکٹیں بک رہی ہیں میئر کے، پشاور کے میئر کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں اگر ٹکٹیں بک رہی ہیں تو پھر عدلیہ بیٹھی ہے نا، سو موٹو بھی ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کس لیے ہوتا ہے؟ اچھا، الیکشن کمیشن کا یہی کام ہوتا ہے. آزاد الیکشن کمیشن یا آزاد عدلیہ کا یہی کام ہوتا ہے، اور کیا کام ہے؟ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پھر آگے ہوگا کیا، ہونا کیا چاہیے، اور یہ جو ڈیل ہے اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب ہم یہ کہہ لیں کہ جو ایک طرح سے دوبارہ ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرنی چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہیں، تحریک عدم اعتماد کی دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے، اور یہ جو بل آ رہا ہے فائنینس بل، اس کے اوپر بھی اپوزیشن کو اکٹھے، اب تو خیر ٹائم شاید گزر گیا ہے، کام کر سکتی ہے؟ اس میں اسما بہن جو فائنانس جو بل آ رہا ہے، جو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، حکومت کی تو شاید اپنی مجبوریاں ہوں، لیکن ان کے اتحادی کس طرح اس بل کو ووٹ دینے کے بعد عوام کا سامنا کریں گے. آخرکار انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے. ایم کیو ایم سے بھی سوال کیا جائے گا، مسلم لیگ کاف سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم پہ یہ جو مہنگائی کی ایک جو نئی سونامی چھوڑی جا رہی ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کا کردار تھا. تو اتحادیوں کو قائل کرنا میرے خیال سے حکومت کے لیے مشکل ہونا چاہیے، اور اتحادیوں کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کا ساتھ دے کر اپنی سیاست کو نقصان پہنچائیں گے یا نہیں. جہاں تک باقی گفتگو کا تعلق ہے، صدر زرداری صاحب کا، سابق صدر زرداری صاحب کا فارمولے کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا تحریک عدم اعتماد کا ہی ہے؟ وہ ابھی تک موجود ہے یہ آپشن کہ اپوزیشن لے آئے اس کو؟ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، یہ ایک آپشن ضرور موجود ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں جب ساری اپوزیشن اکٹھی تھی، اپوزیشن جب ایک پیج پہ تھی، تو حفیظ شیخ صاحب کو اسی قومی اسمبلی سے الیکشن ہرایا تھا اپوزیشن نے مل کر، اور پھر اس کے بعد چند دنوں بعد حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. بالکل بالکل. ابھی بھی ہمارے پاس سینٹ کے اندر اکثریت موجود ہے. میرے خیال سے تو وی شوڈ ٹیسٹ دا واٹرز، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کیا جو ارکان ہیں ان کو فون کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے یا نہیں ڈالا جاتا. اور پھر اگر پارلیمنٹری آپشنز جو ہیں ان میں ہمیں پھر سے نظر آتا ہے کہ وہ مداخلت نہیں ختم ہوئی اور اسی طرح کا ماضی کے جو روش ہے وہ برقرار ہے، تو پھر تو اپوزیشن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ باہر سڑکوں پر آئے. جب تمام باقی ایونیوز بند ہو جائیں گے تو پھر سڑکوں پر نکلنے میں پھر کیا قباحت ہے. اور یہ پیپلز پارٹی لاہور سے جو 5 جنوری کی بات کریے تو اس کے بعد بالکل. اور پھر جب یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر ضروری پریشر پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس وقت استعفوں کے حوالے سے ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں پورا کا پورا اتحاد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو اس میں پھر باقی اپوزیشن ابھی تک استعفے کیوں نہیں دے پائی، پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں. تو ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ میرے خیال میں ضرورت ہے وہ اپوزیشن کے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی ہے، آپس میں اتحاد کو بہتر کرنے کی ہے، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دوبارہ آنے کی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پی ایم ایل این یہ تاثر دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ تاثر دیتی ہے کہ پی ایم ایل این ڈیل کر رہی ہے. یہ معاملہ تو لیڈرشپ کا ہے، یہ معاملہ سابق صدر آصف زرداری اور محمد نواز شریف کے درمیان گفتگو سے حل ہونا ہے.
کہ اس دلدل میں سے کسی کو موتی نہیں ملنا. یہ ہائیبرڈ نظام کا ہے نا, اس میں سے گند ہی آنا ہے, اس میں سے کیچڑ ہی نکلنا ہے. تو لہٰذا مل کر یہ گفتگو کی جائے. مجھے یہ امید ہے کہ جو اب آنے والا سال ہے اس میں یہ جو سنگلاخ حقیقت ہے کہ یہ دیمک زدہ ہائیبرڈ نظام میں سے اگر آپ اقتدار لے بھی لیں گے تو وہ ایک اس قسم کا آپ دیمک کو مزید ہوا دیں گے جو پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی وفاقیت کو چاٹ رہا ہے, جس نے پاکستان کے عوام کو غریب ترین کر دیا ہے, جس نے پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی جو دوبارہ سے دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے اس دلدل میں ہم دوبارہ جا رہے ہیں. ہم دوبارہ جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس وقت اتنا بڑا بیڑا غرق ہوا ہے, آج تاریخ میں اتنا نہیں ہوا, شاید 1971 کے بعد اتنا پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں, یہ ایشوز ایز اے سیڈ یہ گفتگو سے پہلے آپس میں گفتگو کریں اور یہ کہیں. آئی تھنک یہ محترمہ کی جو آج رحلت کا دن ہے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ بھئی چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوائیو کریں, کیونکہ اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ جی ان کی پارٹی کو اقتدار ملا یا مجھے ملنا ہے. گھی کی قیمت کم کرنا, چینی کی قیمت کم کرنا, آٹے کی قیمت کم, آٹا فراہم کرنا ہے, پاکستان کے لوگوں کو گیس فراہم کرنی ہے, انڈسٹری کو گیس فراہم کرنی ہے, پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنا ہے. یہ وہ بحث ہے. اور یہ بات اب دیکھیں, ایک بات اگر ہمیں کچھ اور سمجھ نہیں آئی 75 سالوں میں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح آمریت یا آمریت نما نظام کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اٹس ویری کلیئر ٹو اس. اگر ہمیں یہ حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی, پولیٹیکل لیڈرز کو یہ کلیئر ہو گیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کو یہ کلیئر ہو گیا, لیکن ان کو آپس میں بات کرنی ہے. دیکھیں یہ آپ نے درست کہا, دیکھیں ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو ایک خاص جس میں کہوں گا تناؤ ہے کہ جناب شاید یہ نہ کہیں آگے نکل جائیں. یہ میں صرف آپ کے پروگرام میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں دونوں لیڈروں سے کہ وہ آپس میں بات کریں اور اس معاملے کو آگے لے کر چلیں. پاکستان کے عوام چکی میں پس رہے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کو تو آپ نہیں شامل کریں گے, پی ٹی آئی خود بھی شاید شامل نہ ہو. پی ٹی آئی کے سربراہ ایک ایسے فاشسٹ اور مترک العنان شخص ہیں جو میرے بھائی نے کہا نا گفتگو ہوتی ہے پارلیمان میں, گفتگو ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں میں نے یہ چور ہے, میں نے ان سے گفتگو نہیں کرنی. تو اگر ایک پاکستان میں لیڈر آف دا ہاؤس جو ایوان کا سربراہ ہے وہ کسی اور سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی اور, دیکھیے ہم بھی جو ووٹ لے کر آئے ہیں ہم بھی عوام کی دانش کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اس کے نمائندے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ غور کریں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں عوام سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ہیں. ہم زیادہ پاکستانیوں کے نمائندے ہیں. ہم سے بات تو کریں, ہم سے پوچھیں کہ یہ کیسے لے کر چلنا ہے, بجائے یہ کہ آپ بلڈوز کریں. اب جو ای وی ایم کا بل ہے, صرف ایک مثال دوں گا پھر, ای وی ایم کا بل جو سینٹ سے مسترد ہوا, جس دن جوائنٹ سیشن تھا ایک بالکل نیا بل لایا گیا, جی ہاں, جس کو بلڈوز کیا گیا. وہ بل تھا جس کے متن پر پاکستان کے کسی منتخب ایوان میں ایک سیکنڈ بھی بحث نہیں ہوئی, ایک سیکنڈ بھی اس کو بغیر ایک سیکنڈ دیے گئے مجھے یا ان کو سینٹ میں ہمیں وہ بل. یہ تو کم از کم انتخابی قوانین تو ہر حکومت جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے طے کرتی ہے. بہت سارے ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ابھی بیٹھی بھی ہے اپوزیشن. نیب ریفارم پہ جب ڈسکشن ہوئی تھی یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ہوئی تھی یا اور بجٹ پہ بھی بہت سارے ایشوز پہ ہوئی ہے, بات بیٹھ کے ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو پارلیمانی نظام میں کسی گورنمنٹ کو فاشسٹ کہنا, یہ اگر آپ یہ آگے آپ کہتے ہیں جمہوریہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کسی دور میں ہم ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی کہتے رہے, بڑا بڑا کینگرو کورٹس بھی کہتے رہے, بڑے بڑے الفاظ ہم نے استعمال کیے. اگر آج ہم پھر وہی فاشسٹ گورنمنٹ کہیں گے, فاشسٹ حکمران کہیں گے, تو پھر ہم نے ماضی سے سیکھا کچھ نہیں. میں خرم بھائی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اچھی باتیں کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی, نظام کے لیے ہوتی ہیں. میں ڈیموکریٹک آپ کہیں گے جی پھر اسمبلی سے باہر آ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ دیں استعفے اور باہر آ جائیں. اگر آپ سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت اس سسٹم کو دیکھیں, اس کی بہتری کے لیے ضرور کوشش کریں. وہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے سسٹم کا حصہ بن کے ہم اس میں لڑیں گے, تو پھر کیا کریں. وہ پارٹی کی سوچ بہتر پریویل کر گئی ہے الٹیمیٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہو تو وہ فاشسٹ ہو جائے, اگر میں بیٹھ جاؤں. لیکن جن صاحب آپ نے خود الیکشن لڑا ہے, لڑتے رہے ہیں, لڑیں گے. جو صورتحال اس وقت ہے پاکستان کے عوام کی,
آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عوام میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں جماعتیں اس ملک میں ابھی پارٹی نے ایک وقت میں 17 سیٹیں لی تھیں اور پھر حکومت بھی بن گئی تھی بعد میں سر وہ اور طریقے سے لی اور تھی 2002 میں نون لیگ کا لوکل باڈیز میں بالکل صفایا ہو گیا تھا. پھر دیکھ لیں 20 سیٹیں بھی آئیں 2002 میں, ایک میں صفایا ہوا 2 میں, لیکن پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ حکومت بھی ان کی آئی. پاکستان میں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ادارے آئیڈیل, الیکشن آئیڈیل اور عوام کو ریلیف دے, صاف اور شفاف. صرف قیادتیں اپنے کیسز کی دیکھیں اتنا بڑا ایجنڈا خرم بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھ کے آتے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں, لیکن ساتھ اس ملک کا کرپشن بھی ایک مسئلہ رہا ہے. اور کرپشن صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے, میں آگے اس میں کرپشن میں سارے آتے ہیں, سوسائٹی کے بہت سارے اور سیگمنٹ میں بھی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایسا نظام ہونا چاہیے جو سب کا احتساب کرے, لیکن صرف ایک جماعت کا یا ایک لیکن شخص سب کا نہیں ہوتا. اور تحریک انصاف سے یہ اصل ایجنڈا یہ تھا کہ وہ کریں گے, انہوں نے بھی نہیں کیا. میں کہتا ہوں تحریک انصاف نے جو کام کیے ہیں اپوزیشن کو اس کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے, جو غلط کیے ہیں اس کی اگلا الیکشن آئے گا کے بعد پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں, اپنا انجام خود بھگت لے بالکل صحیح بات ہے. یہ کون سے اقدامات ہیں جن کی اپوزیشن کو اب آپ کی مدد کرنی چاہیے؟ یہ تحریک انصاف کی بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے مصطفیٰ نواز صاحب یہ بتائیے کہ اب پیش منظر کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ سیاسی جماعتیں کسی اہم ٹائمنگ کا انتظار کر رہی ہیں جہاں پہ ادارے مجبور ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ ریسکیو کریں یا اس طرح کا, یا اپنی ڈیل کے چکر میں ہے کہ ہمارے کیسز ختم ہوں, جو بھی چاند صاحب نے بات بھی کی؟ ہمیشہ ہوا تو ایسے ہی ہے کہ جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وڈرا کیا ہے تو وہ حالات جب ان کے قابو سے باہر ہو گئے تو پھر انہوں نے وڈرا کیا. اب بھی حالات جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے وہ اتنا شدید ہوتا جا رہا ہے اور اتنا ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے اصل خطرہ ہے, اصل چیلنج ہے. اور اس حکومت کی جو اپنی نااہلی ہے اس کو ڈیل کرنے میں, اس سے بچا کے رکھنے میں اس ملک کے عوام کو, تو وہ تو مکمل ناکامی ان کے سامنے ہے ہمارے. لیکن سوال یہاں پر اگر ہم سیاست سے بالاتر ہو کر ذرا سوچیں تو اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر دھیان دینا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ملک کو واپس ڈگر پر لے کر آ سکتے ہیں. اور اب جو حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے. چاہے وہ ایک جماعت بے شک اکثریت لے کر وہ انتخابات کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں آ جائے, اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایک اپروچ چاہیے ہوگی. کرائسس اتنا شدید ہے کہ آپ اپنی اس پوری ریجن میں دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان ون آف دا ورسٹ پرفارمنگ اکانومیز ہے. گروتھ پوری ریجن میں کہاں پر ہو رہی ہے, انفلیشن کس طرح کنٹرول میں کی گئی ہے باقی ملکوں میں, اور یہاں پر کیا حال ہے. اور پھر جو خرم بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے ہماری فارن پالیسی کا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ ہم پہلے ایک ہاتھ میں کشکول لے کر اپنے لیے بھیک مانگتے تھے, اب ہمارے ہاتھ میں دوسرا کشکول افغانستان کا بھی ہے. بالکل, ہم پوری دنیا کو کیا اپنے بارے میں میسجنگ کر رہے ہیں, ہمارا کیا تعارف ہے کہ ہم ایک بیکورڈ سوچ رکھنے والے, ایک رجت پسند سوچ رکھنے والے, کہ ان کے ہم نمائندہ بن کر اور سینہ تان کر میدان میں موجود ہیں. تو آپ کو بہت سی چیزوں پہ بالکل سوری آپ کو قطع کلامی معاف کیونکہ وقت کم ہے, میں یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی طرف جا رہی ہیں چیزیں, یا الیکشنز کی طرف اگر چلی جائیں تو بہت بہتر ہے, اس میں ہماری شاید اللہ کرے کہ کوئی بچت نکلے, ورنہ تو ہم اناکی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ اسٹیٹ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم نے اس ملک میں جو پچھلی 3-4 دہائیوں میں جس طرح ہم نے پیمپر کیا ہے رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ فورسز کو, مذہبی قوتوں کو جنہوں نے مذہب کا نام غلط استعمال کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے گلے پڑنے کو. بالکل بالکل, آپ کیا کہیں گے خرم صاحب کے جا رہی ہیں الیکشن کی طرف؟ کسان کو ڈی اے پی 9,000 روپے کی بوری مل رہی ہے اور نہیں مل رہی, وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, یوریا کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کراچی میں گیس نہیں ہے, پورے ملک میں گھروں میں انڈسٹری میں گیس نہیں ہے. اور جہاں 22% ایس پی آئی ہو جائے, جو غریب ترین لوگوں کے لیے جو 51 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, آٹا گھی دل چینی, یہ ایک بہت بڑا سنگین بحران ہے. اور یہ مجبور کرے گا, میں یہ
کوئی کس قسم کی پیشن گوئی نہیں، لیکن یہ مجبور کر رہا ہے اس پورے نظام کو کہ فوری طور پر عوام سے رجوع کیا جائے اور ایک ایسا انتخاب ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو، وہ الاؤ کریں کہ پاکستان کے عوام کھل کر اپنا ووٹ دیں تاکہ اس ملک میں ایسی حکومتیں ہیں جو واقعی اور جنوری میں دھماکہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنوری میں دھماکہ جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی کا ہوگا یا تحریک عدم اعتماد کا ہوگا؟ دونوں دھماکوں میں سے کون سا دھماکہ ہوگا؟ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ زیادہ لائکلی ہے، میاں صاحب کی واپسی میں صحت کے ایشوز زیادہ ہیں، وہ بھی معاملہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں جو کسان کے ڈی اے پی اور یوریا کی بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کھاد کا بہت کرائسس ہے، تصدیق کر رہے ہیں؟ میں تصدیق کر رہا ہوں، لیکن اگلی بات میں کر رہا ہوں 37 بلین ہم 37 ارب روپیہ سبسڈی دیتے ہیں ہم کھاد کی انڈسٹری کو کسان کے نام پہ، 60 بلین روپے دیتے ہیں ہم سبسڈی کسان کے نام پہ دوسری اداروں، میں سمجھتا ہوں وہ سبسڈی فوراً کھاد کی انڈسٹریوں کی وڈرا ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے اگر کسان کو کھاد سبسڈی بھی دے رہے ہیں اور کھاد بھی نہیں مل رہی، بالکل 25 بلین سے بالکل ہر جو بھی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور کسان کے نام پہ انڈسٹری سبسڈی لے رہی ہے تو کسان کو انشور کرے کھاد دینے کی، اور باقی نہیں مل رہی، جب باقی نہیں مل رہی حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں تو ڈی اے پی 3500 کی اور یوریا 1200 کی، میں پی ٹی آئی کہتا ہوں کسان کا بچہ بھی، بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں مل رہی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں چینی مافیا مضبوط ہوا ہے، دوائیوں کا مافیا مضبوط ہوا ہے، کھاد کا مافیا مضبوط ہوا ہے۔ اچھا بات سن لیں، الیکشن ریفارم کی آپ نے بات کی، الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، ریفارمز کے بغیر سب پارٹیوں کو اعتماد ہونا چاہیے، ریفارمز اگر ویسے ہو جائیں گے الیکشن میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی جو ہارے گی وہ پھر شور ڈال دے گی، ایسا نظام ہونا آپ کو نہیں کہہ رہی مگر اور اس کا 4 سال کے بعد بھی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس کی گارنٹی پارلیمنٹ اور جوڈیشری دے سکتی ہے۔ جوڈیشری کیوں دے گی؟ جوڈیشری کس چکر میں کسی بھی مہذب ملک میں عدلیہ جب آزاد ہوتی ہے تو وہ پھر الیکشن فیئر کروانے میں مدد ہونی چاہیے آزاد، مگر نہیں عدلیہ آزاد ہوگی تو وہ الیکشن بھی فیئر ہونے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو دباؤ ہے، کیونکہ پرسوں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پہ میں سمجھتا ہوں دباؤ، الیکشن کمیشن کو بھی ہمیں اور ریفارمز کرنی چاہیے، ان کو فائنینشیل اٹانومی بھی دینی چاہیے، چیزیں جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی الیکشن نہیں ہو جانے چاہیے، نہیں الیکشن ریفارمز سے پہلے نہیں ہونے چاہیے، ریفارمز ہوں سب کو اعتماد ہو، پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر کوئی حکومت دیکھیں عدم اعتماد تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا، اس کو کون انکار کر سکتا ہے، وہ ایک ان کا جمہوری رائٹ ہے، لیکن ریفارمز نہیں ہوں گی، الیکشن کی گارنٹی نہیں ہوگی، الیکشن فیئر ہی ہے، فیئر عدم تو کیا فائدہ ہے؟ تبھی راضی ہوں گے اگر اس کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت ہے وہ فوری طور پر نئے انتخابات کے انعقاد کی تیاری کرے، تبھی عدم اعتماد ان کو ہے کہ ہمیں حکومت دیں پھر جو مرضی کریں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن ہر مرضی گال گیا حکومت دیں پھر جو ہمیں حکومت نہ دیں، عوام کو صاف ستھرا حق رائے دہی یہ دینا ہے، اس کی لڑائی ہو رہی ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہمیں نہیں چاہیے حکومت، عوام کو صاف ستھرا حق رائے دہی دے۔ میرے بھائی نے ریفارمز کی باتیں کی، قانون ہمارے پاس آلریڈی بھی موجود ہے، ٹھیک قانون ہے، جتنی مرضی آپ آن پیپر ریفارمز کر لیں، جب تک ایک عمل دخل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز کے اندر پری پول ریگنگ کے حوالے سے اور ایکچوئل الیکشن ڈے میں مینجمنٹ کے حوالے سے نہیں ختم ہوگا، کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بات ہے کہ پاکستان اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ادھر ادھر اڑنے والے پرندوں کو آپ جماعتوں میں واپس نہیں لیں گے، ڈسکریج کرنا چاہیے نا، تاکہ وہ اس طرح سے وہ ہو جائے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے الیکشن بھی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی گفتگو عوام نے سنی ہے، جمہوریت اور جمہوریت کے لیے جو اس وقت محترمہ کی ہم بات کر رہے تھے، آج انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کے سیاستدانوں نے دی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب سیاستدانوں کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے وہ کتنے آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔